अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बड़े एहतमाम से इंतजार किया जा रहा था डोनाल्ड लू की इस कमेटी हेयरिंग का। ये कमेटी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़ेली कमेटी का इजलास था जिसका सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर इसमें होगा क्या होगा। उस साइफर केस का और पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात होगी। तो साइफर केस में डोनाल्ड लू ने यह बात बड़े वाज़ेह तौर पर कही कि यह सरासर झूठ है। जो इल्ज़ाम लगाया गया रजीम चेंज का अमरीकियों पर, इसकी गवाही उन्होंने ये भी दी कि उस वक्त के पाकिस्तान में जो सफ़ीर थे, पाकिस्तानी सफ़ीर अमरीका में थे असद मजीद, उन्होंने भी पाकिस्तान में यह गवाही दी कि इस तरह की कोई साजिश हुकूमत गिराने के लिए नहीं हुई। गो के ज़ाहिर है इस पर पॉलिटिकल व्यूज़ बड़े डिवाइडेड हैं। तहरीक इंसाफ का एक व्यू है और उनके मुखालिफ जमातों का भी। लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन रेज किया गया वो बड़ा मजे का क्वेश्चन था, जो हेड ऑफ शायद चेयरमैन थे कमेटी के, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज फॉल्स एलिगेशंस ऑन यू। इन झूठे इल्जामात के बारे में आप क्या कहते हैं? बहरहाल उन्होंने इसका जवाब दिया। दूसरी तरफ जिस बात पे मुझे जाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ सुन के, जब डोनाल्ड लू ने यह कहा कि उनको कत्ल की धमकियां सोशल मीडिया पर दी गई। हम पाकिस्तानियों को थोड़ा अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। अभी भी यहां से निकाला गया, ये तो खैर आपने अक्सर देखा होगा कि पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स या बहुत से डिफरेंट प्रोटेस्टर्स आके इस तरह की ब्रीफिंग्स में अपना व्यू देते हैं। दैट हैपन्स ऑल द टाइम, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन इस तरह के सिर्फ इसलिए कि आपका एक व्यू है और आप किसी को कत्ल की धमकी दें सोशल मीडिया पर जाकर, और वो भी देखें डोनाल्ड लू जैसा आदमी बैठकर कह रहा है कि मुझे कत्ल की धमकियां दी गई हैं। हमें बहुत एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है पाकिस्तानी के। हमारा व्यू होना चाहिए, उस पर हमें खड़े होना चाहिए, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, पर लड़ते हुए किस हद तक जाना है वो लिमिट भी हमें तय करनी पड़ेगी। कि ये ना हो कि हम वो तमाम जो हमारी एक सोसाइटल जो पाबंदियां लगाई जाती हैं कि इससे आगे आपने नहीं जाना, वो भी क्रॉस कर जाएं। दूसरी तरफ इलेक्शन की जो इरेगुलरिटीज का लफ्ज आजकल इस्तेमाल किया जाता है, पहले रिगिंग इस्तेमाल होता था, अब हम सॉफ्ट कर दिया हमने लफ्ज को, इरेगुलरिटीज कहते हैं। उसके बारे में क्या कहा जरा डोनाल्ड लू ने भी और एक और कांग्रेसमैन ने, जरा सुने। The day after the elections, the State Department issued a clear statement. We condemn the electoral violence and restrictions on human rights and fundamental freedoms. We condemned attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. And we expressed concern about allegations of interference in the electoral process and stated that claims of interference and fraud should be fully इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस और ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इट्स अप टू द ऑडिट, एक फुल इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस का। मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो किस चीज़ के वफाकी वजीर हैं? पेट्रोलियम। वो तो की बढ़िया सी, मैं उसको कहानियां सुन रहे सी, कोई और भी आ रहा है या एनर्जी में आ रहा है? पेट्रोलियम नहीं एनर्जी में आ रहा है। नहीं उसमें नहीं, मेरे पास बिजली का एडिशनल चार्ज था। जब वजीर आजम ने ये मुझे पेट्रोलियम दी तो उन्होंने मुझे बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं आपको एडिशनल चार्ज दे रहा हूँ जब तक कोई हमें वजीर नहीं मिलते अप्रोप्रिएट। तो आप मिल गए महकमे को, हाँ, उनको मिल गए और उन्होंने उनको। I thought you were a good guy for बिजली, no? No, I think I am a good guy for energy, which is why I have petroleum. And he's a good guy for finance also. तारीफां और करनी है कि पहले तो कहते हो कि नहीं, he's a good guy for information also. Information also. मतलब सब किन्हीं को दाता तो सिला सकते हो। He's basically a good guy. देखो that's why we are not going that far. इतनी दूर से नहीं जाना। सर ये तो अब जो कह रहे हैं इलेक्शंस का ऑडिट, धांधली और इसकी तहकीकात, ये आवाजें आएंगी, ज़ाहिर है इस कमेटी की मीटिंग की हद तक होगी और उसके बाद दब जाएगी। क्या हमारे अंदर ये सोच है कि ये जो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, कि हमने भी कुछ करना? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो डोनाल्ड लू, ये आपको पता होना चाहिए कि जब कांग्रेस के सामने ये पेश होते हैं तो दे आर अंडर ओथ, और अगर ये पर्ज करें, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत दें, अपनी तरफ से दें, तो दे कैन गो टू जेल अंडर पर्जरी। फौजदारी मुकदमा बनता है जी, पाकिस्तानी जुबान में जी फौजदारी मुकदमा बनता है, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। और ये भी मैं समझता हूँ कि कोई गैर अहम बात नहीं है कि कांग्रेस ने डोनाल्ड लू को बिठा के और अंडर ओथ उससे ये इन्वेस्टिगेशंस या क्वेश्चनिंग की, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं की, इसे क्वेश्चंस किए, सवाल पूछे, ये अहम चीज़ है। और उसकी उस चीज़ के अंदर जो चीज़ सेंटर स्टेज आती है वो पाकिस्तान आ जाता है। यानी पाकिस्तान के अंदर से जिस तरह की गुफ्तगू एमिनेट कर रही है, जिस तरह की गुफ्तगू चल रही है, और जिस तरह हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं,
اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اچھے طریقے سے کوئی اچھا پاکستان کے اوپر اگر ڈونلڈ لو یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈیتھ تھریٹس آ رہی ہیں کانگریس کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے اچھا نہیں ہے. اب ڈونلڈ لو کے دو چیزیں ہو گئی, ایک سائفر والی بات ہو گئی, ایک الیکشن والی بات ہو گئی, اس نے دونوں باتیں کر دی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈونلڈ لو کی الیکشن والی بات ٹھیک ہے تو کیا ڈونلڈ لو کی سائفر والی بات بھی ٹھیک ہے, اور اگر ڈونلڈ لو کی سائفر والی بات غلط ہے تو کیا ڈونلڈ لو کی الیکشن والی بات بھی غلط ہے. تو ہمیں ایک بیلنسڈ رویہ لے کے چلنا ہوگا, ہمیں الیکٹورل پروسیس. آپ کو کون سی ٹھیک لگتی ہے دونوں میں سے؟ دیکھیں میرے خیال میں ڈونلڈ لو نے انڈر اوتھ ایک اپنی پوزیشن لی ہے, اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں جو کمیونیکیشن بند ہوئی تھی وہ نہیں بند ہونی چاہیے تھی. ہمارے ہاں اگر ایکسیس ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہم آپس میں بھی بیٹھ کے یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل فریڈمز ہونے چاہیے, پولیٹیکل فریڈمز ریسٹور ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 9 مئی ہونا چاہیے کہ آپ شہداء کے مجسموں کو ٹھڈے ماریں یا آپ حملے کر کے آگے لگا دیں کور کمانڈر کے گھر کو. یہ نہیں ہے فریڈم. تو جس طرح آپ ابھی بات کر رہے تھے ہے کہ آپ کی ایک سیاسی جماعت ہو, آپ کا ایک رائٹ آف ایسوسیشن ہو, آپ اپنی سیاسی جماعت کے لوگوں کو الیکشن سمبلز دے سکیں, ان کو انتخابات لڑنے, کوئی وہاں کھڑے ہو کے آپ کے کاغذات چوری کرنے یا چھینا چھپٹی کے لیے نہ کھڑا ہو. یہ نہیں ہے نا, یہ اس پہ آپ کا انٹرنیٹ بند نہ ہو الیکشن والے دن. میں نے بھی تو یہی بات کی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ تو مناسب چیزیں نہیں ہیں نا. ہم یہ جو بار بار اس وقت کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ آپ آئیں بیٹھیں ان پہ بات کریں, یعنی 2024 کا الیکشن ہو یا 2018 کا الیکشن ہو یا 2013 کا الیکشن ہو یا 1990s کے الیکشن ہو, یعنی آپ الیکشن کی تاریخ میں کہاں تک جائیں گے کہ ہر دفعہ ہم یہی گفتگو جو آپ کے ساتھ ابھی کر رہے ہیں. یہ 2018 میں میں کھوکر صاحب کی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور کھوکر صاحب شاید وہ بھی میری جگہ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور یہی گفتگو ہو رہی تھی. 2013 میں بھی یہی گفتگو, 35 پنکچر روز ہم آتے تھے, 35 پنکچر کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے. پھر انہوں نے کہا یہ تو سیاسی بات تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسے رکنا چاہیے نا جی. یہ فریڈمز جو انشرائنڈ ہیں ہمارے آئین کے اندر, یہ جو ہمارے رائٹس ہیں, آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں ہم آئے تھے, میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور دیگر پروگرامز میں بھی گیا تھا کہ میرا نشان لے لیا سینٹ کے الیکشن کے اندر کہ جی میں انڈیپینڈنٹ. کیسے انڈیپینڈنٹ ہو؟ میں کہہ رہا ہوں میں پی ایم ایل ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ انڈیپینڈنٹ, آپ تو بغیر اس کے الیکشن لڑیں گے. اور اس کے بعد لوگوں پہ پھر زور وور بھی ڈلا تھوڑا سا کہ آپ ادھر چلے جائیں اس پارٹی میں, آپ تو انڈیپینڈنٹ ہے. خیر کوئی نہیں گیا, لیکن بنیادی طور پہ یہ کبھی تو رکنا ہے. اور اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے, روکنا چاہتے ہیں جی بالکل 100%. کون روکنا چاہتے ہیں؟ میں روکنا چاہتا ہوں جی. کھوکر صاحب روکنا چاہتے ہیں. لیکن کیا آپ کھوکر صاحب ایک ون مین آرمی ہے, وہ تو یہ کر کھوکر صاحب یو آر ناؤ آلسو یو آلسو ہیو اے پولیٹیکل پارٹی. نہیں, میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میاں شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے بھی, دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا آپ نے الیکشن تو ہم نے نہیں کروائے نا, مگر میاں شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے الیکشن کے اوپر انگلی اٹھائی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آپ نے چوری چکاری سے جیت لیے ہیں, تو آپ ایسا کریں آپ حکومت بنا لیں اور آپ اپنی سپرویژن کے اندر, اپنی ڈائریکٹ لیڈرشپ کے اندر یہ تمام چیزیں انویسٹیگیٹ کروا لیں. یہ دعوت انہوں نے اسی وجہ سے دی نا کہ ہر دفعہ الیکشن کنٹروورشل ہو جاتا ہے, اور کیونکہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی تو ہم نے بھی یہ مناسب جانا کہ پہلا رائٹ ان کو دے دیں, یہ حکومت بنائیں. یہ جتنی باتیں آج کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, نافرمانی کر دیں گے, ہم سڑک پہ آ جائیں گے, ارے بھائی آپ حکومت بنا کے یہ ڈائریکٹ انویسٹیگیٹ کر لیں نا, اور پھر ہمیں دعوت دیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ آئیے اور الیکشن کا طریقہ کار طے کر لیتے ہیں تاکہ کبھی نہ کبھی تو یہ رکے. کبھی نہ کبھی تو الیکشن کے اوپر جو ہارنے والا ہے وہ مبارکباد دے کے مہذب ممالک کی طرح آگے ابھی بھی بہت سے گئے ہیں ویسے آپ کی پارٹی گئے ہیں, اور خواجہ صادر رفیق جو ہیں ہی واز دی فرسٹ ون ٹو کنگریچولیٹ. اور اسی وجہ سے تعریفیں بھی ہوتی ہیں کہ یار ہمارے ملک میں یہ کلچر ہونا چاہیے, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے مخالف کی حمایت میں الیکشن کمیشن بھی گئے کہ میرے پاس فارم 45 ہے, یہ نہیں جیتا یہ جیتا ہے. تو یہ, اور جب آپ کے مخالف بھی بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہو تو اس چیز کو بھی وہ سوال اٹھانا. اس میں صاحب ہم آپس میں یہی بات کر رہے ہیں, ہم کسی بات پہ اختلاف ہے یہاں پہ. اگر میاں شہباز شریف بھی یہی کہہ رہے ہیں اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اور کھوکر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو کیا تھوڑا سا بوجھ پی ٹی آئی پہ نہیں کہ وہ آ کے بیٹھ جائے اور اس کو انویسٹیگیٹ کر لے اور بات کرے اور خود دیکھ لے کہ کیا ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ فکسنگ جو بیکاز یو آر این آؤٹ سائڈر, اٹس ایزیئر فار یو ٹو ٹیک لاٹ آف دیز پرنسپلڈ پوزیشنز. اگر آپ نے اس کو فکس کرنا ہو کیسے فکس کریں گے؟ کاشف بھائی, سب سے پہلے تو یہ جو ڈونلڈ لو کی ساری لائیو خطاب جو چلا
پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر, اور اس میں عموماً ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ڈیموکریسی, فریڈم, ہیومن رائٹس, ٹرانسپیرنسی ان الیکشنز, تو امریکہ سے اگر کوئی بات آئے تو وہ ایک صحیفے کی حیثیت رکھتی ہے. میں اس میں یہ مقدمہ آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھنا چاہوں گا کہ آج یہ وہ والا امریکہ بھی نہیں ہے. اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس وقت جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, آج تقریباً 35,000 کے قریب بچے, خواتین, لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں. پوری کی پوری جو عالمی دنیا ہے جس کی سربراہی امریکہ بہادر کے ہاتھ میں ہے, وہ اسرائیلیوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے. اور وہاں سے بیٹھ کر جو سرمنز ہیں نا کہ جی کہ ایسے ہونا چاہیے, ڈیموکریسی ایسی ہونی چاہیے, تو ہیومن رائٹس کی ایسی پرواہ ہونی چاہیے, اور الیکشنز کی اندر ٹرانسپیرنسی ایسی ہونی چاہیے, ان کی سرمنز کی آج کے روز میں, آج کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے. کوئی امریکیوں کے پاس ہائر مورل گراؤنڈ نہیں ہے, اور نہ صرف امریکیوں کے پاس بلکہ پوری ویسٹرن دنیا کے پاس آج ہائر مورل گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی چیز کے اوپر لیکچر کر سکے. ہم نے اگر اپنا ملک درست کرنا ہے تو ہم نے اپنے لیے درست کرنا ہے. بالکل, ہم نے اپنا ملک درست کرنا ہے تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس کو درست کرنا ہے, اس لیے کہ ہم ایک بہتر پاکستان ان کے لیے چھوڑ کے جائیں. میں اپنی زندگی کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں وہ پاکستان نہیں دیکھوں گا انفارچونیٹلی. جب میری عمر تھی, آپ کی بھی 24-25 سال ہم لوگوں کی عمر تھی, تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی کے اندر پاکستان بدل جائے گا. نہیں بدل سکا. اب خوف اس چیز کا ہے, دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی شاید پاکستان بہتر نہ ہو سکے, اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو قدم ہم نے اٹھانے ہیں, ہم میں سے کوئی قدم اٹھانے کے لیے ہم پیچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں, آگے طرف کوئی نہیں جانا, بالکل نہیں جانا چاہتے. اب یہ جو ان الیکشنز کے اندر دیکھیں, پاکستان کے اندر ہر الیکشن کے اوپر سوالات اٹھے, لیکن مجھے جس چیز سے ایک بہت دکھ ہوا, خوف ہوا, پیدا ہو گیا کہ اب یہ الیکشن کا پورا جو پروسیس ہے, عوام کے جو ووٹ کی حیثیت ہے وہ بے معنی کر کے رکھ دی گئی ہے. عوام ووٹ کسی کو دے, پہلے ہوتا تھا کہ الیکشنوں کے اوپر سوالات اٹھتے تھے, کچھ حلقوں کے اندر ہیرا پھیری ہو گئی جہاں پہ 500,000 ووٹ کا فرق ہے, ادھر سے ادھر ہو گیا معاملہ, پری پول ریگنگ ہو گئی کہ جی اتحاد بنوا دیے, یہ ہو گیا, بندے توڑ لیے. یہ جو نئی رسم پڑی ہے 45 اور 47 والی کہ آپ جو مرضی ہے آپ کے پاس فارم 45 ہو, جس مرضی کو آپ نے ووٹ دیا ہو, اس کو آپ نے 20,000 کی لیڈ سے آپ نے جتایا ہو, میٹر 47 کرے گا, اور 47 کو آپ نے رد و بدل کر کے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ حل اٹھا دینا. ہمارے ہاتھ. تو یہ جو پاکستان کے اندر رسم پڑی ہے, یہ پورا الیکشن کا پروسیس, پوری کی پوری سیاست, یہ بے معنی ہو کر رہ گئی ہے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کے لیے اس چیز کا احساس نہیں کرنا, اس کو درست نہیں کرنا, اس کی تحقیقات نہیں کرنی, اگر آڈٹ کی بات امریکی کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں یہ اپنے لیے کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے ملک کے اندر یہ رسم ڈالنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم کرسیاں ہماری بدلتی رہتی ہیں. آج جس کرسی پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو آج سے 3 سال بعد 5 سال بعد نہیں ہوں گے اس کے اوپر. تو جب اپوزیشن میں ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, ان کی پارٹی کے ساتھ جب یہی طرز عمل اگر اختیار کیا گیا تو کیا پھر باقی اس کو ویلکم کریں گے؟ اس وقت یہ سارے بیٹھ کے رو رہے ہوں گے. اور یہ ہونا ہے پاکستان کے اندر, ہر سیاسی جماعت بیٹھ کے روئے گی کہ اگر آپ نے الیکشنوں سے پہلے جا کر کہیں اور بیٹھ کر آپ نے لین دین کر کے اپنا حصہ لینا ہے تو آپ نے تو پورا کا پورا پرپز ہی ڈیفیٹ کر دیا نا سارے نظام کا. تو مجھے انفارچونیٹلی یہ لگ رہا ہے کہ جو ہماری معاشی حالت ہے, ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وہ ان چیزوں کی وجہ سے مزید آگے بڑھے گی. اس کو درست کرنے کی ہمارے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں, ہم اس کو درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے. جو تحریک انصاف کی بلا شبہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. یہ سائفر والے معاملے کو جس طرح انہوں نے بلو اپ کیا, بہت بڑا انہوں نے ایک غلط کام کیا, اس کو ایک پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے انہوں نے استعمال کیا. IMF اس کے سامنے جو جا کر احتجاج کر رہے ہیں, جو IMF کو خط لکھ رہے ہیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کو اپنا جو آپ نے اپنا حصہ لینا ہے, اپنی جو تگ و دو کرنی ہے, وہ یہاں پر اپنے ہی رول آف گیم ہے ان کے تحت ہی کرنی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جب آپ ان کو چپیڑے مارتے جائیں, ان سے ان کا نشان چھین لیں, ان سے قومی اسمبلی کے اندر ان کو جو ان کی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تھیں وہ ان کو نہ ملے, ان کو آپ بالکل دیوار سے لگا دیں اور کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں. ریکاؤنٹ میں اور سیٹیں واپس آ گے. تو حکومت کو بھی بڑا دل دکھانا پڑے گا, سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا پڑے گا, کوئی آپ ملک کے اندر نارملسی تو واپس لانے کی کوشش کریں. Some steps should be taken. ملک صاحب, it's time, پرائم منسٹر, اگر some steps can be taken to make an environment. ایسا ماحول تو بنائیں. پہلی بات تو مصطفیٰ کا میرا بڑا کم کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے, اور آج بھی اختلاف نہیں ہوا, آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوا, ہم تینوں نے مختلف الفاظ میں ایک ہی بات کی ہے. لیکن
اس میں اور پچھلے الیکشن میں فرق کیا ہے 2018 میں اور 2024 میں؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کیا، اگر کیا ایسا کیا گیا، ایسا تو ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں فارم 45 دیا ہی نہیں گیا، یعنی اس وقت جو بھی اس فارم کا نام تھا وہ دیا ہی نہیں گیا. 7 بجے بلا کے دھکے مار کے تمام پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال کے بٹھا دیا گیا الیکشن کی ٹرانسمیشن کو، اور 4 بجے 5 بجے صبح اعلان کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور RTS بٹھا دیا. جی RTS بٹھا دیا. اور ریزن وائی یہ جو اس وقت کاغذ ہم لے کے پھر رہے ہیں فارم 45، یہ اس وقت آگ نہیں لگی اس کی وجہ کہ فارم 45 کسی کے پاس تھا ہی نہیں، یعنی کسی کو دیا ہی نہیں گیا. آپ سوچیں کہ الیکشن ختم ہو گیا. والا بات زیادہ سخت ہے لیکن چند کیسز میں ایسا ہوتا ہے. نہیں دیکھیے چند تو نہیں تھا نا، اگر چند میں ہوتا تو RTS بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی نا. چند تو مینج ہو جاتے ہیں، چند مینج ہوئے، چند تو پورے پاکستان کے اندر تمام الیکشنز میں میں یہ کہہ رہا ہوں چند تو مینج ہوئے، مگر چند نہیں ہوئے نا. میں آپ کو بتاؤں چند میں کیا ہوا. دیکھیں پہلے سن لیں، میری گزارش آپ ہی کو سنوں گا. جی چند الیکشن سے پہلے مینج ہو گئے. ساؤتھ پنجاب محاذ بن گیا، 20-25 سیٹیں وہاں پکی کر لی گئیں کہ یہ ادھر سے ہوں گے. پھر کچھ بندے توڑے گئے. مجھے یاد ہے اس وقت کی ایک بریفنگ میں نے کہا، میں کہا جی آج بھی آپ بندے توڑ کے ادھر سے جائیں اس پارٹیوں میں، کب تک ہم پاکستان ایسے چلائیں گے؟ لیکن ہم نے پھر بھی، اور اس ٹائم میرے سوال کا پہلا جملہ تھا کہ سر وی ہیونٹ لرنڈ اینی تھنگ فرام ہسٹری، ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اور وہی کچھ ادھر ہوا. یہ پرابلم یہ ہے سر، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایک ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے، ایک کم ہے زیادہ. آئی ول نیور جسٹیفائی اور کوالیفائی ون اگینسٹ دی ادر. غلط 5% بھی غلط ہے، غلط 50% بھی غلط. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 2018 میں بھی ہوا، آگے چلنے کی بات ہے. جی میں مجھے بتائیں یہاں سے ہم نے کیونکہ 18 میں بھی ہوا. تاریخ کو میں یہ پرسپیکٹو اس وجہ سے کلیئر کر رہا ہوں کہ اس پرسپیکٹو کے بغیر آپ کو لگے گا کہ اس دفعہ کچھ ہو گیا ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دفعہ کچھ ہوتا ہے، اور کسی دفعہ فارم آپ کے پاس ہوتا ہے، کسی دفعہ فارم آپ کے پاس ہی نہیں ہوتا. جو اصل بات ہے وہ وہی ہے جو میں پہلے بھی میں نے گزارش کی. وڈ یو اگری کہ عموماً 15-20 16-20 کے فرق پورے کیے جاتے ہیں، یہاں 5-20 7 بیٹ کا فرق پورا کیا نا. جب 2018 میں ہماری یہی فیلنگ تھی کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ 15-20 کے وہ کیے جاتے ہیں، پر کیے جاتے ہیں جو فاصلے ہوتے ہیں، اور اس دفعہ 5-20 کے ہو گئے. لیکن ہمارا 5-20 نہیں، کیونکہ وہ ماضی میں چلا گیا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے نہ صرف گریونس، وہ 35 پنکچر کدھر گئے جی؟ مطلب وہ بندہ خود کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دی تھی، 35 پنکچر کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دی تھی. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اب آپ اس الیکشن کو دیکھ لیں، کے پی کے اندر انہوں نے سویپ کیا، اسی الیکشن کمیشن کے تحت سویپ کیا. مولانا وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں نہیں کرے بس کر رہے ہیں. اچھا ویسے پی ٹی آئی سے تو ملے ہیں، نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ فاصلے کم ہوئے ہیں. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے ریزلٹس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں ادھر کے نہیں، وہ ادھر کے کر رہے ہیں. چلیں آپ کو خیبر پختونخوا کے بھی کر رہے ہیں، بلوچستان کے بھی کر رہے ہیں. آپ سندھ میں چلے جائیں تو پیپلز پارٹی کراچی کو پروٹیسٹ کر رہی ہے، جی ڈی اے ادھر کر رہی ہے. مولانا صاحب دیکھیں بنیادی طور پہ سر ایک سیکنڈ سر، بنیادی طور پہ ہم گجرانوالا ہار گئے، ہم فیصل آباد ہار گئے، ہم سرگودا ہار گئے. وہ جگہیں جن کو گڑھ سمجھا جاتا ہے، جو آپ نے تمام ایڈورسٹی کے باوجود لاسٹ ٹائم ریٹین کیے. لاجک یہ کہہ رہا ہے، لاجک جو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو اتنے برے ہار رہے تھے کہ آپ بچانے کے باوجود بھی نہیں بچ سکے. یہ عجیب لاجک ہے. ہاں ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں، جدھر مولانا پروٹیسٹ کر رہے ہیں ادھر نہیں. وہ تو فیر تو بات یہ ملک صاحب، میں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا آپ کے سر کے اوپر اور آپ وہاں سے کھڑے ہو کے میں مان گیا ناس کے جیت جاؤ. میں اب آپ کو کہوں تم جیتے کیسے ہو یار؟ میں سمرائز کر دیتا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں تو سمری یہ ہے کہ کے پی کا الیکشن فیئر ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے کروایا فیئر الیکشن، اور شاندار طریقے سے ایک فیئر الیکشن میں ٹرانسپیرنٹلی پی ٹی آئی کلین سویپ کر کے نکل گئی. اور سندھ کا بھی الیکشن ٹھیک ہوا ہے. لیکن یہ جو پنجاب کا الیکشن ہے نا، اس کے اندر ہوئی ہے ہیرا پھیری. باقی الیکشن بالکل ٹھیک ہے. ایک ہی الیکشن کمیشن. سر ویسے پچھلے دفعہ آپ پنجاب جیتے تھے جی. میں آپ کو پھر بھی آپ کہتے تھے دھاندلی ہوئی ہے. میں تو آپ کو پیپلز پارٹی سندھ جیتی تھی، وہ کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی ہے. تو کاشف صاحب یہ تو آرگومنٹ آپ کا غلط ہے نا کہ آج وہ کے پی جیت گیا. آپ میرا مقدمہ جو ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں. میں بالکل آپ کو کمزور کر رہا ہوں. نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لاسٹ ٹائم دھاندلی کا نیریٹو بیانیہ لے کر نکلے تھے، آپ پنجاب جیتے تھے، پیپلز پارٹی لے کے نکلی تھی، سندھ جیتی تھی. کاشف ایک سیکنڈ، میں معافی چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ.
کاشف عباسی صاحب آپ بالکل وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب لیکن کسی نے نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی آپ دوبارہ ایسے ہی نہیں کہا, میں تو روز ٹی وی پہ جاتا تھا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں 35 پنکچر کے نام پہ جو ہمارا نشر کیا یہ 2013 کا الیکشن, میں 2013 بھی ہے, 2018 کی بھی بات, 2018 میں 35 پنچر نہیں, مجھے پتا ہے, میں آپ کو ہر الیکشن کی داستان سنا رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی گفتگو ہم کر رہے تھے 2018 میں, بالکل یہی گفتگو کر رہے تھے, اور آپ اس وقت بہت آڈینس نہیں بھی تھی. ہم جاتے تھے 6 بجے ٹی وی کے پروگرام کرنے, رات کو 11 بجے تک پروگرام کرتے تھے. بہت آڈینس تھی بھی, آپ کی طرح کے پروگرام میں آتے تھے, ہمیں ایک فیئر ججمنٹ مل جاتی تھی. بڑے پروگرام ہیں جدھر آپ ادھر بات کرتے تھے تو کہتے ہیں ڈان لیگ دی 10 بھائی, ہم کہتے ہیں اچھا ڈان کی بات, وہ کہتے ہیں پھر پناما 10 نا, تو ذرا تو ہیگا تو چور ہی ہے نا, بچوں تو چور ہے گا نا. تو یہ پروگرام ہم نے کیے ہوئے ہیں سارا, 4 گھنٹے کیے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں, میں واحد چیز اسٹیبلش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں, آپ ریکارڈنگیں نکال کے دیکھ لیں, آپ کو یہ مختلف پروگراموں کے اندر یہی بات, میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, کوئی اور ادھر بیٹھا ہوا تھا, اس کو ٹھیک کرنا ہم پہ مقرر ہے, ہم پہ فرض ہے. ہمارے کیسے کرنے میں آتا ہوں, ہی وانٹس ٹو میک اے پوائنٹ, پھر آتا ہوں کہ اب آپ نے, کیونکہ فرسٹ سٹیپس تو آپ نے لینے. دیکھیں بڑا کوئکلی میں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایک مقدمہ رکھا, گزارش یہ ہے کہ ہم ہر الیکشن کی جو نیٹی گریٹیز ہیں نا اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. 2018 کے الیکشن پہ, 13 کے الیکشن پہ, یہ جو ابھی الیکشن ہوا اس پہ کہ گجرانوالہ میں کیا ہو گیا, سرگودا پشاور لڑکانہ گوادر میں کیا ہو گیا, ہم یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کے یہ جو پچھلے 10 سالوں میں رسم پڑ چکی ہے کہ اگر جو دور حاضر کی اسٹیبلشمنٹ جو ہو وہ اگر آپ کے مخالف ہو تو پھر آپ الیکشن نہیں جیت سکتے, آپ نے اپوزیشن نہیں بیٹھنا ہے, اور اگر آپ جیت بھی رہے ہوئے تو آپ کو وہ الیکشن ہرا دیا جائے گا. تو ہمیں جو چیز درست کرنے کی, ہم بھلے ایک دوسرے کے ساتھ مار دھاڑ جاری رکھیں, ہمارا اب مزاج ایسا بن گیا ہے, مار دھاڑ آپ جاری رکھیں, لیکن ایک چیز کو اگر ہم فنڈامنٹلی طے کر لیں کہ عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہ چاہے جو مرضی ہو, جس کے مرضی حق میں ہو, ہمارے بڑے سے بڑے مخالف کے حق میں ہو, اس کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے. ہم یہ کب تک یہ اب جو گفتگو پہلے کی کر رہے ہیں, اس ساری 2018 کی گفتگو جو ڈاکٹر صاحب نے مقدمہ پیش کیا, جو ان کے ساتھ جو ہوا, جو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, جو ہوتا رہا, ہم سب کے علم میں. ہم ٹی ویوں پہ اوپر بیٹھ کے بات نہیں کرتے, مصلحت کے تحت نہیں کرتے, لیکن ساری دنیا خلق خدا کو تو پتہ ہے, ہمیں بھی اندر سے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا, اور ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اب کب تک سلسلہ جاری رکھنا ہے آپ نے؟ ملک ہمارا اپنا ہے, 76 سالوں سے ہم یہی حرکتیں کرتے آ رہے ہیں, اور ان حرکتوں کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج پورے خطے کے جو باقی ممالک ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے. آج پاکستان کا موازنہ دنیا کے کمزور ترین اور ایسی ریاستیں جو ناکام ترین ریاستیں ہیں ان سے کیا جا رہا ہے. کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ ہماری اپنی غلطی ہے, ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے. اور جب انسان ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے, میرے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بھی ہوتی ہیں, میڈیا سے بھی ہوئی ہیں, ایبسولوٹلی یہ توقع ہم نہیں کرتے تھے, کم از کم میں نہیں کرتا تھا کہ اتنے بڑا ایک لمبا سیاسی سفر طے کرنے کے بعد آج میاں نواز شریف صاحب وہ اس ساری صورتحال کو یکسر ایکسپٹ کر کے خوش ہو جائیں گے کہ جناب جس چیز کے اوپر 2018 میں احتجاج کرتے تھے, ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, ووٹ کی عزت دو کا تو نیریٹو آپ کا تھا. آج یہ جو ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے, جو ووٹ کی توقیر کی جا رہی ہے, جس طریقے سے کی گئی ہے, آپ کو تو سب سے پہلے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ جناب یہ تو ہمارا بیانیہ رہا ہے, ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کہ پاکستان کے اندر دوبارہ ایسی چیزیں ہوں گی, بھلے ہم ہار رہے ہیں لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں عوام کا فیصلہ. تو وہ جو ایک ہائر مورل گراؤنڈ آپ نے سیاست کے اندر چھوڑا, اپنی پوزیشن چھوڑی, اپنا بیانیہ چھوڑا, کس مقصد کے لیے چھوڑا؟ تو کھوکر صاحب جب بریک کے بعد جب ایک ون لائنر, جس وقت میاں شہباز شریف نے کہا آئے حکومت بنائیں, تو کیا کہا اس نے, کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہہ رہے تھے کہ اچھا بھائی آپ کو لگتا ہے آپ آ جائیں, کیونکہ ہم کریں گے تو آپ نے ماننا نہیں, اور وہی ہو رہا ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ آ جائیں, آپ مجھے صرف اس سوال کا جواب دیں, جب خورشید شاہ نے فون اٹھا کے کہہ دیا پی ٹی آئی کو کہ ہم آپ کی حکومت بنواتے ہیں, آپ آئیں, تو اس وقت حکومت نہ بنانے کا جواز کیا تھا؟ یعنی ووٹ کس چیز کے لیے مانگا تھا؟ صرف آگ لگانے کے لیے, آئینی بحران پیدا کرنے کے لیے, صرف مڈ سلنگنگ کے لیے, صرف گالی گلوچ کے لیے؟ جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اپنی سپرویژن کے اندر, اپنی سپرویژن میں, اپنی حکومت میں جتنے تھیلے جو کچھ کروانا ہے کروا لیں, جو تبدیلی کرنی ہے, تو آئیں نا بھائی, آئے نا آ کے حکومت میں آپ سے اتفاق اسے نہیں کرتا, کیونکہ اگر آپ بھی آزاد ہوتے
تو شاید یہ حکومت بنانے کو آپ بھی تیار نہ ہوتے بیکاز اٹس ویری انسٹیبل گورنمنٹ. نہیں ہم تیار پہلے بھی. اور یہ کمپلشن کسی پہ آپ نہیں ڈال سکتے. کل آپ کو سیٹیں ملیں, یو بیکم دا بگ پارٹی اور کہے کہ آپ اس کے ساتھ زبردستی. ایسا نہیں ہے. آپ نے میاں نواز شریف کا, آپ نے میاں نواز شریف نے کیوں نہیں حکومت بنائی؟ میاں نواز شریف نے کہا تھا مجھے سمپل میجورٹی ملے گی تو میں حکومت بناؤں گا. وہ بھی یہ کہتے ہیں سمپل میجورٹی نہیں حکومت بناؤں گا. اس میں تو پھر ہم نے کولیشن میں بنائی نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر آئینی بحران پیدا کر دینا چاہیے تھا نا کہ ملک کے اندر سے جمہوریت ختم ہو جاتی, ملک کے اندر ایک نئی کیئر ٹیکر آتی, وہ کب تک چلتی, آئینی بحران پیدا ہو جائے, ملک جو ہے. میں اس کے اوپر آتا ہوں, مجھے بریک رکھا جا رہا ہے. بریک لیتے ہوئے میں پھر ایک چیز دوبارہ کلیریفائی کروں. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا پچھلے الیکشنز کی, آئی ڈونٹ تھنک, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی کو بھی کہنا چاہیے کہ 2018 میں آپ کہیں دھاندلی ہوئی ہے. سر کیا بات کریں, پنجاب میں تو لارجسٹ پارٹی آپ بنے. This is not even an argument. نہیں, this is an argument. This is not an argument. This is an argument because this is a stable argument. فیصلہ کر رہے ہیں نا کاشف بھائی, میری نظر تو بریک کے بعد چلے, بریک کے بعد زیادتی یہی ہے نا, پھر بھی آپ لارجسٹ پارٹی ہو کے بھی آپ حکومت نہیں بنا سکے. تو یہ پیپل پی ٹی آئی بھی بنا لیتی نا, یہ آپ کو بھی نہیں بنانے دیا گیا نا. وہ اگر ان کے پاس ووٹ زیادہ ہیں اور اگر وہ کے پی کے اندر اتنی بڑی لینڈ سویپ, تو آئے نا حکومت بنائے اور مسائل کو سالو کریں. اور الیکشن کا سر آپ نے کر لیا, آپ ایسی حکومت بنانے کو تیار ہیں. میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات تھی کہ آپ اتنی بڑی حکومت, اتنی کمزور گورنمنٹ بنا کے آگے کرتے ہیں کہ ایک آئینی بحران پیدا کرتے ہیں. چلے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے وہ ڈونلڈ لو کی پریس کانفرنس تھی اور اس میں جو سوال پوچھے گئے اور ان کے جوابات تھے, بہت سے حالات ظاہر ہے علاقائی, اب اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا ٹائم بھی چلا گیا. لیکن یہ بتائیں کہ اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں ملک صاحب, ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ؟ یہ جو اب تو ٹرموائل نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کے 2 بیان بتا دیں. عمران خان کے جیل میں رہنے تک مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ آج اعلان کر دیا تحریک انصاف. دوسرا وہ کہتے ہیں جناب ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, جلسے ہوں گے. کیا پھر دوبارہ اس طرف معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے؟ کیا ہے جی کہ پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہوگی, پھر وہی پاؤں وہی خیر مغیلاں ہوں گے. واہ واہ ڈاکٹر, یہ 2013 میں بھی یہی تھا, 2018 میں بھی یہی تھا, 2024 میں بھی یہی ہے. جب تک ہم آپس میں مل نہیں بیٹھیں گے, دیکھیں آپ نے سیاست کرنی ہے تو بات تو کرنی پڑے گی. بٹ یو ریئلائز ایک سیکنڈ, کیونکہ وقت کم ہے, آپ کا جو یہاں اکٹھے کرنے کی چیزیں بہت کم مجھے نظر آتی. نہیں میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہ سمجھ رہے تھے تو چیف منسٹر کے پی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس کلاس ہوئی ہے ادھر جا کے, وہ جو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کا اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ ایک شخص جس کو انہوں نے ہینڈ پک کر کے چیف منسٹر بنایا وہ ویسے ہی منہ اٹھا کے چلا گیا. یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ مثبت تھوڑی سی تبدیلی تھی. اسی دن آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گوہر نے شام کو پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 2 بیانات اوپر نیچے جو آئے, صبح ان کا آنا, پھر اس کے بعد جوائنٹ پریس کانفرنس. میٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ بیٹھ کے آپ بات کریں گے تو بات آگے چلے گی نا, ایسے تو نہیں چلے گی. کیوں اثر ہے کاشف بھائی, یہ دوست ہوتے ہیں نا, دوست اسی طرح فائدے اٹھاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, لیوریجز لیتے ہیں اس طرح کی. آپ سیریس بات کر رہے ہیں اور وہ ہم اتنا سیریس ہو کے یہ جو گفتگو ہے نا, ہم کئی دفعہ ہر روز ہی تقریباً ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اختیار میں کیا ہے. جب سیاسی جماعتوں کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں, اپنے فیصلے جو ہیں سیاسی جماعتوں نے جب وہ لیز آؤٹ کر دی ہیں تو پھر توقع یہی کی جائے گی. تو سب سے پہلی جو چیز میری نظر میں کرنے کی ضرورت ہے وہ سیاستدانوں کو آپس میں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے ایک نقطے پر, کہ یار کہ ہم آپس کے اندر جتنی لڑائی بڑائی ہم نے کرنی ہے ہم بھلے کرتے رہیں. آگے بھی یہ سیاست کا ایک حصہ ہے کہ آپ ظاہری بات ہے ایک دوسرے سے مخالفت اور ایک دوسرے کے پروگراموں سے مخالفت, اسی کی ضد میں آپ سیاست کرتے ہیں نا. لیکن ہم اس کو اتنا آگے نہیں لے کے جائیں گے کہ ہمارے فیصلے کوئی اور کرے اور اس طرح کے فیصلے کرے کہ جناب یہ حصہ آپ کا اس دفعہ, اگلا حصہ آپ کا اس دفعہ, اور یہ کہانی چلتی جائے. یہ بہتر ڈیل بن گئی ہو, پھر یہ روکنا پڑے گا. تو یہ مسئلہ جو ہے, یہ ڈیل والی جو سیاست ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور یقین مانیے یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ 76 سالوں سے یہ ڈیل والی جو سیاست ہے اس نے ملک کو کسی جگہ نہیں پہنچایا. تو وہ جو ڈیفینیشن ہے کہ انسینٹی کی, کہ آپ وہی چیزیں بار بار کرتے جائیں اور توقع کریں کہ ڈیفرنٹ ریزلٹ نکلے گا, نہیں نکلے گا. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. لوگ ہماری اشرافیہ کی آپس کے جھگڑوں اور لڑائی کی وجہ سے ایک بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. آج لوگوں کو اس ملک میں نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے گیس کے بل کیسے ادا کرنے ہیں, بجلی کے بل اپنے کیسے دینے ہیں, بچوں کی سکول کی فیسیں کیسے دینی ہیں, گھر کے کچن کیسے چلانے ہیں. کاشف بھائی اس میں ہم سب شامل ہیں, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, اس میں سیاستدان شامل ہیں, اس میں بیوروکریسی شامل ہے, اس میں جوڈیشری شامل ہے. تو ہم سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا 25 کروڑ لوگوں کی خاطر. ہمیں یہ پرانی روش ترک کرنی پڑے گی. ملک صاحب کچھ کر دیکھیں,
1990s میں کیا امکان تھا کہ لوگ آپس میں مل بیٹھیں گے؟ کوئی امکان نہیں تھا، کوئی امکان نہیں تھا. دو تین دفعہ ایک دوسرے کی حکومتیں الٹا چکے ہوئے تھے، لیکن آخر سینٹی پریویلڈ. ہاں لیکن آپ یہ حالات دیکھیں، یعنی کیا کاسٹ پے کی کہ مارشل لا آ گیا، اس نے بٹھایا. مجھے آرگومنٹ ذرا I'm just saying I hope ہمیں دوبارہ یہ حالات نہ ملے جس کی وجہ سے لوگ جب شروع میں پروگرام کے ابتدائی میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ حکومت بنا لیتے تو آپ نے کہا آپ بھی نہ بناتے، وہ بھی نہ بناتے، ہم بھی نہ بناتے، تو مارشل لا ہی تھا نا. اگر وہ بھی نہ بنائیں اور ہم بھی نہ بنائیں اور الیکشن کے بعد حکومت ہی نہ بنے تو پھر کوئی نئی کیئر ٹیکر، چلے کچھ نئی کیئر ٹیکر آنی تھی نا. کیا ہونا تھا اس کے بعد؟ جب کوئی حکومت نہ بنائے تو کیا ہونا تھا؟ نئے الیکشن ڈکلیئر ہونے تھے. اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ ایک نئی وہ جو ایگزسٹنگ کیئر ٹیکر ہے اس کو ایکسٹینشن ملنی تھی، اور اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ یعنی عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ ہر چیز سے تو فلرٹ کرتے ہیں، چاہے وہ بینکرپسی ہو معاشی، چاہے ہو سیاسی بینکرپسی ہو. جب بالکل تباہ برات برنکمین شپ کے اندر آپ کو یہ نہیں پتا کہ کب آپ ملک کو کھائی میں پھینک دیں گے، ادھر ایج پہ لے کے چلے جاتے ہیں تو وہ ایج کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح 1990s کے بعد ایک سمجھ آئی اور لوگ آپس میں بیٹھے، اس سے بھی زیادہ کیا سختی دیکھنی ہے؟ اس سے بھی زیادہ اس کے بعد بیٹھنا ہے؟ کب بیٹھنا ہے؟ اگر آپ سیاست کرنے گھر سے نکلیں، آپ نے لوگوں کا ووٹ مانگا ہے، آپ کے پاس امانت کے طور پہ وہ ووٹ ہے. آخری 1.5 منٹ ہے، 30 سیکنڈ آپ کا، پھر 1 منٹ. گیو اینڈ ٹیک ضروری ہوگی اور گیور آپ ہیں. واٹ کین یو گیو؟ جی فیئر نیگوشیشن پلیٹ فارم جس کے اندر فیئر نیگوشیٹنگ پلیٹ فارم جس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں، جس کو ہم پہلے کئی مرتبہ ریکنسیلیشن اینڈ ٹروتھ بھی کہہ چکے ہیں، کئی مرتبہ اس کو ہاتھ بڑھانا بھی کہہ چکے ہیں جو جھٹکا جاتا ہے ہر مرتبہ، کئی مرتبہ اس کو مفاہمت کا نیا ایک کہہ چکے ہیں کہ آ کے بات کریں. یعنی کتنی دفعہ آپ کسی کو بولیں کہ آ کے بات کرو. ایک فیئر پلیٹ فارم دے سکتے ہیں اپوزیشن کو، آئیں بیٹھیں اور اس کے بعد زیادہ کیا ہوگا نہیں آگے کہیں سارٹ آؤٹ کریں. Should the opposition take it? Will the opposition? Of course دیکھیں، لیکن اس میں جو پرابلم آ رہی ہے کاشف بھائی، اور یہ ہمیں بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ عمران خان صاحب کا رویہ، تحریک انصاف کا رویہ وہ مفاہمت کا رویہ نہیں ہے. وہ حکومت میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ، پاکستان بھارت کے درمیان جنگ کا ماحول بن گیا، میزائل ایک دوسرے کے جہاز گرا دیے، اس وقت بھی وہ ساتھ نہیں بیٹھے اپوزیشن کے. ان کو اپنے رویے کے اندر نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا، آئی ایم ایف کے سامنے جا کر مظاہرے کرنا، یہ ساری چیزیں یہ نہیں چل پائیں گی. اگر کامن گراؤنڈ